बुलेटिन का आगाज करेंगे अच्छी खबर के साथ। आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी, मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस बहाल होना शुरू हो गई। इंटरनेट सर्विस 3 रोज कबल अमन व अमान की सूरत हाल के बायस बंद की गई थी। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में इंटरनेट सर्विस की बहाली शुरू कर दी गई है। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से। मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस बहाल होना शुरू हो गई है। इंटरनेट सर्विस 3 रोज कबल अमन व अमान की सूरत हाल के बायस बंद की गई थी। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में इंटरनेट सर्विस बहाल कर दी गई है। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस बहाल होना शुरू हो चुकी है। इंटरनेट सर्विस 3 रोज कबल अमन व अमान की सूरत हाल के बायस बंद की गई थी। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में इंटरनेट सर्विस की बहाली शुरू कर दी गई है। आपको बता रहे हैं इंटरनेट सर्विस 3 रोज कबल अमन व अमान की सूरत हाल के बायस बंद की गई थी। मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस बहाल होना शुरू हो गई है। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में इंटरनेट सर्विस की बहाली शुरू कर दी गई है। अपडेट करें आपको अहम खबर से। मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस बहाल होना शुरू हो चुकी है। इंटरनेट सर्विस 3 रोज कबल अमन व अमान की सूरत हाल के बायस बंद की गई थी। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में इंटरनेट सर्विस की बहाली का आगाज किया जा चुका है। अपडेट करें आपको इंटरनेट सर्विस 3 रोज कबल अमन व अमान की सूरत हाल के तहत बंद की गई थी। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में इंटरनेट सर्विस की बहाली का काम शुरू हो चुका है। आपको बता रहे हैं मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस बहाल होना शुरू हो गई। और अपडेट करेंगे आपको अब डॉलर के हवाले से। इंटरबैंक में डॉलर की उड़ान थम गई। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 298 रुपये 93 पैसे की बुलंद तरीन सतह से नीचे गिर गया है। इंटरबैंक में डॉलर 13 रुपये 93 पैसे सस्ता हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 285 रुपये पर ट्रेड हुआ। स्टेट बैंक के एक्शन के बाद इंटरबैंक में रुपए की कदर में बड़ी बेहतरी आई। आम खबर से आपको आगाह करेंगे। अमन अमान की सूरत हाल को काबू में रखने के लिए तमाम कानूनी इकदाम किए जाएंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में सूबे में अमन आमा की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया है। आईजी पंजाब की अमन अमान की सूरत हाल शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई पर ब्रीफिंग दी गई है। वज़ीर आला ने कहा है कि बलवाइयों के सहूलतकारों के खिलाफ भी भरपूर कार्रवाई की जाएगी। सरकारी इमलाक पर हमला करने वालों को कानून के मुताबिक करार वाक़ई सजा दी जाएगी। सरकारी इमलाक में तोड़ फोड़ जलाओ घेराव करके दहशतगर्दी का मुजाहरा किया गया है। हर हमलावर की शनाख्त करके कानून के मुताबिक करार सजा दिलाई जाएगी। वज़ीर आला ने दहशतगर्दी वाक़यात में मुलविस अनासिर के खिलाफ प्रोसिक्यूशन के अमल को तेजी से बढ़ाने की हिदायत जारी कर दी गई है। शरपसंद और हमलावरों की जल्द अज जल्द शनाख्त मुकम्मल करने की भी हिदायत की गई है। कहा है कि बुलवाइयों के सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई में कोई रियायत ना बरती जाए। सूबे में कानून की हुक्मरानी पर कोई समझौता नहीं होगा। मुल्तान शहर में एलपीजी माफिया बेकाबू। रीफिलिंग स्टेशन पर एलपीजी गैर कानूनी कीमत पर फरोख्त। सरकारी कीमत 238 रुपये फी किलो मुकर्रर, जबकि आम मार्केट में 270 से 300 रुपये में फरोख्त जारी है। इस हवाले से देखते हैं शकील सुल्तान की रिपोर्ट। एलपीजी माफिया बेलगाम। मुल्तान में अरसा दराज से एलपीजी की सरकारी कीमतें लागू ना हो सकी, जबकि दुकानदारों ने 270 से 300 रुपये फी किलो फरोख्त करना शुरू कर दी। रिक्शा ड्राइवर्स कहते हैं कि हमें कभी एक रेट पर गैस नहीं मिली, खुद साख्ता महंगाई से परेशान है। तकरीबन 290, 280, 270 कहीं ऐसे मुख्तलिफ रेट लगाया हुआ है सब बंदों ने। ठीक है, उस ऊपर से कारोबार नहीं है, क्या करें, इतनी महंगाई है, परेशान है। इतनी महंगाई है, बहुत ज़्यादा परेशान है और रेट एक होना चाहिए। अब इतनी गर्मियाँ आ गई हैं, गर्मियों में भी ये रेट मिल रहा है, तो हम क्या करें। सदर रिक्शा यूनियन का कहना था कि कंपनियों ने अब कीमतें कम करना शुरू कर दी हैं, इसमें वक्त लग सकता है। प्लांट वालों से बात करते हैं तो वो 238 नहीं दे रहे, वो इस टाइम 260 रुपए किलो के हिसाब से कंपनी से निकलती है, जिसके अखराजात भी हैं, ज़ाहिर है दुकानदार भी हैं, लेकिन 260 या 70 अब सेल हो रही है, 70-80 भी कहीं सेल हो रही है। इसमें रिक्शे वाले का गुजारा नहीं होता, क्यों कि सवारी पैसे नहीं भरती। शहरियों ने आला हुकाम से एलपीजी की सरकारी कीमत पर फरोख्त यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन राना बिलाल के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। अब आपको बताएंगे मुल्तान की कदीम लाइब्रेरियों का कोई पुरसाने हाल नहीं। 1807 में पब्लिक रीडिंग रूम के नाम से तामीर की गई
لائبریری خستہ کا شکار ہے، چھت اور دیواروں میں دراڑیں پڑ چکی ہیں۔ مزید دیکھیں گے سہیرہ طارق کی رپورٹ میں۔ ملتان کی قدیم لائبریریوں کا کوئی پرسان حال نہیں۔ 1860 میں پبلک ریڈنگ روم کے نام سے تعمیر کی گئی لائبریری خستہ حالی کا منظر پیش کرنے لگی۔ باغ لانگے خان کے ساتھ واقع قدیم لائبریری کی عمارت شکست و ریخت کا شکار ہو گئی۔ ریڈنگ روم کی عمارت کی چھت اور دیواروں میں دراڑیں پڑ گئیں۔ ریڈنگ روم میں پڑی میز اور کرسیوں پر دھول مٹی جم چکی ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ پچھلے کئی ماہ سے لائبریری میں مطالعے کے لیے آتے ہیں، مگر یہاں پر صورتحال بہت خستہ ہے۔ میں کافی عرصے سے آ رہا ہوں یہاں پہ اور تقریباً 2-3 سال ہو گئے ہیں، تو یہاں یہ حالات آپ دیکھ رہے ہیں، ان کے جو ہے نا اصل چیز ہے جو پیسے کو مسئلہ بنا رہا ہے، کہتے ہیں فنڈ ہمارے پاس نہیں ہے کیونکہ پرائیویٹ ہے نا یہ، تو یہ انتظامیہ کو چاہیے کوئی ان کی ہیلپ کریں۔ شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ لائبریری میں عرصہ دراز سے صفائی ستھرائی اور رنگ و روغن بھی نہیں کیا گیا۔ کیمرہ مین محمد رضوان کے ساتھ سہیرہ طارق، ملتان۔ اور اب آپ کو بتائیں گے ڈیرہ غازی خان میں پاک آرمی سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں شہری اور سول سوسائٹی کے افراد بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ ریلی کے شرکاء پاک آرمی زندہ باد کے نعرے لگاتے رہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں عاشر اشفاق۔ ڈیرہ غازی خان میں پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ سول سوسائٹی کے ارکان اور شہریوں کی بڑی تعداد نے ریلی میں شرکت کی۔ شرکاء پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگاتے رہے۔ ریلی کے شرکاء کا کہنا تھا کہ پاک فوج ہماری سرحدوں کی محافظ ہے، اس کے خلاف غلط پروپیگنڈا بند کیا جائے۔ آرمی ہے تو پاکستان مضبوط ہے۔ آپ مفاد کی سیاست کو ہم نے کنڈم کیا ہے، اور آرمی کو اس وقت جو پروپیگنڈے آرمی کے حوالے سے کیے جا رہے ہیں اس کے لیے بھی ہم یہاں پر روڈ کے اوپر نکل کر آئے ہیں۔ آج ہم اپنی آرمی کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ ریلی کے شرکاء کا مزید کہنا تھا کہ پاک فوج ہے تو ہم ہیں، پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، جہاں بھی ضرورت پڑے گی پاک آرمی کے ساتھ ہوں گے۔ پاک فوج جو ہے اس سے ہمارا ملک ہے، ہم ہیں، اگر فوج نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، آرمی ہے تو ہم ہیں، ہم عوام اپنی پاک فوج کے ساتھ تن من دھن کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ریلی فیصل مسجد چوک سے شروع ہوئی اور ٹریفک چوک، کلمہ چوک، صدر بازار سے ہوتی ہوئی گھنٹہ گھر گول باغ پر اختتام پذیر ہوئی۔ کیمرہ مین مصطفیٰ سرور کے ساتھ عاشر اشفاق، روہی، ڈیرہ غازی خان۔ محکمہ زراعت کے بڑوں نے کپاس کی پیداوار بڑھانے کے لیے سر جوڑ لیے۔ کوٹن ایکشن پلان پر عمل ضروری قرار دے دیا گیا۔ سیکرٹری زراعت افتخار علی سہو نے بتایا کہ بہاولپور ڈویژن پورے پنجاب کی تقریباً آدھی پیداوار دیتا ہے۔ کسانوں کو زیادہ رقبے پر کپاس اگانے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ جلد بہتری نظر آئے گی۔ محمود ظہیر کی رپورٹ میں دیکھیے۔ کپاس کی پیداوار کیسے بڑھائی جائے؟ ایڈیشنل چیف سیکرٹری ثاقب ظفر، سیکرٹری زراعت پنجاب افتخار سہو، سیکرٹری زراعت جنوبی پنجاب ثاقب عتیل اور دیگر بڑے افسران نے سر جوڑ لیے۔ کپاس کی بہتر پیداوار حاصل کرنے کے لیے کسانوں کو سہولیات دینے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ کپاس کی بہتر پیداوار حاصل کرنے کے لیے کسانوں کو سہولیات دینے کے عزم کا اظہار کیا۔ حکومت نے بہت سے اقدامات بھی کیے ہیں، جس میں پہلی دفعہ اس کی 8,500 کی ایک پرائس فکس کی گئی ہے۔ نہری پانی، بیج پہ سبسڈی، کھاد پہ سبسڈی، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری سہولیات دی جا رہی ہیں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس سال ہم انشاءاللہ پنجاب میں کاٹن کا ٹارگٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ سیکرٹری زراعت پنجاب افتخار سہو کا کہنا تھا کہ سیکرٹری جنوبی پنجاب ثاقب عتیل اور محکمہ زراعت کے افسران کسانوں سے رابطے کے لیے دن رات متحرک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت بھی کاٹن ایکشن پلان کے تحت کسانوں کو کروڑوں روپے کی سبسڈی دے رہی ہے۔ ہمارا سب سے اہم کام ہے کسانوں تک پہنچنا، کسانوں کو موٹیویٹ کرنا، ان کی ہیلپ کرنا، ان کو تمام ضروری معلومات دینا، ان پٹ کے حوالے سے، بیج کے حوالے سے، ریسرچ کے حوالے سے۔ تو اس دفعہ محکمہ زراعت کے تمام عملے کو، اور میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ محکمہ زراعت کا عملہ جو دیگر مسلینیس ڈیوٹیز پہ کام کر رہا تھا، ان سب کو ہٹا کے صرف اور صرف زراعت کی ایکسٹینشن اور اپنی پروفیشنل ڈیوٹیز پہ لگایا گیا۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری ثاقب ظفر اور سیکرٹری زراعت افتخار سہو نے کاٹن ایکشن پلان کامیاب بنانے کے لیے افسران کو فیلڈ میں جانے کی ہدایت کر دی۔ کیمرہ مین اکرم شاہین کے ساتھ محمود ظہیر، بہاولپور۔ حکومت پنجاب کی ہدایات پر محکمہ زراعت کپاس کی پیداوار کے لیے متحرک ہے۔ محکمہ زراعت نے اس حوالے سے جہانیہ کی غلہ منڈی میں زرعی سیمینار کا انعقاد کیا۔ سیمینار میں اسسٹنٹ کمشنر جہانیہ اکرم مصطفیٰ نے خصوصی شرکت کی۔ سیمینار کا حوالہ جاننے کے لیے دیکھیے امجد حسین بٹر کی رپورٹ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر صوبے میں زیادہ کپاس اگاؤ مہم جاری۔ محکمہ زراعت کپاس کی بہتر اور زیادہ رقبے پر کاشت کے لیے متحرک ہو گیا۔ محکمہ زراعت کے افسران فیلڈ میں جا کر کسانوں کو مفید مشورے دے رہے ہیں۔ کپاس کی بہتر پیداوار اور کسانوں کی آگاہی کے لیے محکمہ زراعت نے جہانیہ کی غلہ منڈی میں ایک سیمینار کا بھی انعقاد کیا، جس میں کاشتکاروں اور زرعی ڈیلرز نے شرکت کی۔ اسسٹنٹ کمشنر اکرم مصطفیٰ کا کہنا تھا کہ کاشتکار زیادہ سے زیادہ رقبے پر کپاس کاشت کریں۔
اسسٹنٹ کمشنر ڈائریکٹر زراعت ڈاکٹر نوشیر علی خان نے اس موقع پر کسانوں کو مفید مشورے دیے اور روہی ٹی وی سے بھی گفتگو کی۔ حکومت پنجاب محکمہ زراعت کپاس کی پیداوار اور رقبہ کی کاشت بڑھانے کے لیے بڑی کوشش کر رہے ہیں۔ کاشتکاروں کو یہی پیغام دیا گیا ہے کہ وہ کاشت جاری رکھیں، اچھی پیداوار کے لیے بیج کو دوائی لگوائیں، کاشت کے فوراً بعد جڑی بوٹی والا سپرے کریں، زیادہ سے زیادہ رقبے پہ کاشت کریں اور بہترین پیداوار لیں۔ حکومت پنجاب کپاس کی زیادہ رقبے پر کاشت کے لیے کاشتکاروں کو بیج، کھاد اور زرعی ادویات پر سبسڈی بھی دے رہی ہے، جبکہ کپاس کی قیمت 8500 روپے فی من مقرر کر دی گئی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ امجد حسین بٹر، روہی، جہانیاں۔ آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے پنجاب حکومت ہنرمند نوجوانوں کے ہنر کو مزید نکھارنے کے لیے سرگرم۔ گورنمنٹ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ خانیوال میں کلاسز کا اجرا کر دیا گیا۔ مزید دیکھیں گے محمد ندیم مغل کی اس رپورٹ میں۔ گورنمنٹ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ خانیوال میں آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار میں نوجوان بچوں کو فنی تعلیم اور ہنر سیکھنے کی اہمیت سے آگاہ کیا گیا۔ معروف سیاسی شخصیت میاں جاوید ارائیں کا تقریب سے خطاب میں کہنا تھا کہ ہمیں بچوں کو فنی تعلیم کی طرف لانا ہوگا، اس سے بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا۔ کافی اچھا ہوا ہے، انہوں نے اویئرنیس پروگرام دیا اور جو وی ٹی آئی والے جو کام کر رہے ہیں بڑے اچھا ماشاءاللہ، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو بیچارے افورڈ نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں بڑی خوشی ہوئی 2 بچیاں جنہوں نے یہاں سے ٹریننگ لی تھی، یہاں سے ایجوکیشن حاصل کی تھی، آج ریسکیو میں کام کر رہی ہیں اور ماشاءاللہ اچھی ہائیلی سیلری پہ وہ کام کر رہی ہیں۔ انسٹیٹیوٹ میں فنی تعلیم حاصل کر کے اپنا روزگار کمانے والی طالبات کا کہنا تھا کہ ان کی کامیابیوں کی وجہ ہنرمند تعلیم ہے۔ میاں جاوید ارائیں کی اہلیہ نے کہا کہ ہمیں فخر ہے ہمارے شہر کی بچیاں ہنرمند تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ تقریب بہت اچھی تھی اور یہاں پر جو ہنر سکھائے جا رہے ہیں وہ بھی دیکھیں آپ، ٹی وی، فریج اور اے سی وغیرہ ٹھیک کرنا، اور اس کے علاوہ جو لیب کا ہے یا اسپیشلی جو میڈیکل کی اسکل بچوں کو دی جا رہی ہے، بہت اچھی چیز ہے، بڑا ان بچوں کو فائدہ ہے۔ اور کچھ یہاں سے پڑھے ہوئے بچوں سے میں ملی بھی ہوں جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جی بہت فائدہ ہے، ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے اور آگے وہ اپنی زندگی بہت اچھی رن کر رہے ہیں، اسپیشلی خاص طور پر لیڈیز کے لیے۔ لیڈی ڈاکٹر نزہت کیسر نے کہا کہ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں کلینکل اسسٹنٹ کا کورس بھی کروایا جا رہا ہے۔ آج کی تقریب بڑی اچھی لگی اس میں اس حوالے سے کہ ہم نے جن بچوں کے ساتھ کام کرنا ہے، جن کے ساتھ کام کر رہے ہیں، وہ بچے انتہائی ڈیزرونگ ہیں اور بڑے پیشنیٹ ہیں، بہت شوق سے پڑھنا چاہ رہے ہیں اور کام سیکھنا چاہ رہے ہیں۔ اور اس میں اچھی بات یہ ہے کہ وہ جس بھی فنڈ سے پڑھ رہے ہیں لیکن ان کو اس چیز کا یہاں پہ ریئلائز نہیں کروایا جا رہا اور ان کی محنت کو سب لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں، اور سب ڈاکٹرز نے بھی اس چیز کو کہا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کو کلینکل اسسٹنٹس کو یہاں سے ہائر کریں گے۔ تقریب میں ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ سے کورس مکمل کرنے والی طالبات کو اسناد بھی دی گئی۔ ہنرمند طالبات کو اپنا کاروبار کرنے کے لیے قرض حسنہ کی رقم کے چیک بھی دیے گئے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد ندیم مغل، روہی، خانیوال۔ چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو سینٹر ملتان بچوں کو ہنرمند بنانے کے لیے متحرک۔ سینٹر میں رہائشی بچوں کے لیے اسٹیچنگ یونٹ قائم کر دیا گیا، جس میں بچوں کو سلائی سکھائی جانے لگی۔ الاسبار سے رپورٹ کریں گے۔ چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو کا بچوں کو ہنرمند بنانے کے لیے اہم اقدام۔ سینٹر میں رہائش پذیر بچوں کو ہنرمند بنانے کے لیے اسٹیچنگ یونٹ کھول دیا گیا، جس میں بچوں کو کپڑے سلائی کرنا سکھایا جا رہا ہے۔ بچوں کو اسٹیچنگ سکھانے کے لیے باقاعدہ استاد بھی رکھا گیا ہے۔ میں 2 سال سے یہاں رہ رہا ہوں اور ٹیلرنگ کا کام سیکھ رہا ہوں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ ادارے میں رہائش پذیر بچوں کو ہفتے میں 4 دن اسٹیچنگ کی کلاسز دی جاتی ہے۔ بیورو کے ترجمان نوید مختار کا کہنا تھا کہ ہم چاہتے ہیں یہاں کے رہائشی بچے اپنا روزگار کمائیں۔ یہاں پر گمشدہ لاوارث بچے رہائش پذیر ہیں، انہیں تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ ہنرمند بھی بنانا چاہتے ہیں۔ میڈم چیئرپرسن سارہ احمد کی ہدایت پر اور ان کے ویژن کے مطابق جو چائلڈ پروٹیکشن بیورو ڈیلی بیس پہ بچے ریسکیو کرتے ہیں فیلڈ سے، ہم بیگر ہیں، رن اوے ہیں، لاسٹ ہیں، بے آسرا لاوارث بچے، ان کے لیے ہم نے یہاں ایک ووکیشنل سینٹر سٹارٹ کیا ہے اور جس میں ہم بچوں کو ٹیلرنگ سکھا رہے ہیں۔ جو ہمارے یہاں ہم نے ٹیلر جو ہیں ہمارے وہ ان کو بچوں کو ڈیلی بیس پہ ٹیلرنگ کی کلاس لیتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ وہ جو بچے ہیں جو لاوارث ہیں، بے آسرا بچے ہیں، ان کو ایک ہنرمند شہری بنایا جا سکے۔ سینٹر میں رہائش پذیر بچوں نے بھی اسٹیچنگ یونٹ کھلنے پر خوشی کا اظہار کیا۔ کیمرامین محمد رضوان کے ساتھ الشفا آصف، ملتان۔ باولپور وکٹوریہ اسپتال میں نرسنگ ڈے کی مناسبت سے تقریب، نرسوں نے ایک دوسرے کو پھول لگائے، ڈاکٹر نے وارڈز میں موجود نرسوں کو پھول پیش کیے۔ ہیڈ نرسز کا کہنا تھا کہ نرسنگ مقدس پیشہ ہے، اپنوں سے زیادہ مریضوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ وکٹوریہ ہسپتال کے شعبہ پلمونری میں نرسنگ ڈے کے حوالے سے تقریب سجائی گئی۔ ہیڈ نرس فرزانہ نازی نے ایم ایس کو پھول پیش کیے اور ساتھی نرسز کو بھی پھول لگائے۔ فرزانہ نازی کا کہنا تھا کہ نرسنگ مقدس پیشہ ہے، اپنوں سے زیادہ مریضوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ جیسا بھی پیشنٹ ہو
اس کو ہیل کرتی ہے. جیسے مدر اپنے بچوں سے نفرت نہیں کرتی، نرس اپنے پیشنٹ سے نفرت نہیں کرتی. نرسنگ ڈے منانے کا مقصد میڈیکل کے شعبہ سے منسلک خواتین کی گراں قدر خدمات کو سراہنا ہے. ہیڈ نرس فرزانہ نازی کا مزید کہنا تھا کہ ہسپتال میں ان کی حیثیت ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہے. ان کے بغیر ہسپتال کا نظام چلانا ممکن نہیں. حکومت کو آج کا دن سرکاری سطح پر منانا چاہیے. نرس کے بغیر ایک وارڈ کا ایک ادارہ بالکل بے حیثیت ہے. اگر نرس ایک گھنٹہ کام نہ کرے تو ادارے رک جائیں گے، ہیلتھ کا کام رک جاتا ہے. نرسوں کا کہنا تھا کہ بیرون ملک نرسنگ کے شعبہ کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، مگر پاکستان میں نرسز کی بہبود حکومتی ترجیحات میں شامل نہیں. کیمرہ مین اکرم شاہین کے ساتھ طاہر جوہیا، روہی، بہاولپور. کسانوں کی محنت رنگ لے آئی. صادق آباد میں سورج مکھی کی فصل تیار. کاشتکار مقصود احمد کا کہنا تھا کہ سورج مکھی کے کھیت میں پیاز، گلاب اور کینو کے پودے بھی لگائے جا سکتے ہیں. اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت ظہور سلطان نے بتایا کہ ایک کھیت سے 4 فصلوں کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. ملک جاوید انور کی رپورٹ دیکھیے. دورانیہ کم، منافع زیادہ. سورج مکھی ایک نگد آور فصل ہے جس کی کاشت فروری میں کی جاتی ہے. یہ فصل 100 سے 125 دن میں پک کر تیار ہو جاتی ہے. اپریل اور مئی میں اس کی ہارویسٹنگ کی جاتی ہے. سورج مکھی کی فی ایکڑ پیداوار 35 من تک ہے، جبکہ فی ایکڑ خرچہ صرف 20,000 ہے. فروری میں اگاتے ہیں، یہاں 125 دن میں یہ پھول تیار ہو جاتی ہے پک کر. یہاں تو ہماری یہی گزارش ہے اپیل بھائیوں کو، یہ اگائے، فصل اگائے اور تیار کریں. اس کی جو ایکڑ کی ایوریج ہے 40 سے 50 من ایوریج ہے یہاں. تو یہی ہم کہنا چاہتے ہیں حکومت کو بھی، اس کی جو ہے اپیل ہے، یہ بھی تیار کریں اور اس کی پیداوار زیادہ کریں. یہاں کاشتکار مقصود احمد کا کہنا تھا کہ سورج مکھی کے کھیت میں پیاز، گلاب اور کینو کے پودے بھی لگائے جا سکتے ہیں. اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت ظہور سلطان کا کہنا تھا کہ ایک کھیت سے 4 فصلوں کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. میری کسانوں سے بار بار یہ اپیل رہی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس فصل کو کاشت کریں، کیونکہ یہ نقد آور فصل ہے. اس کے علاوہ تیل دار اجناس کی یہ بادشاہ ہے. اس کا جو تیل ہے انسانی صحت کے لیے بہترین ہے. سورج مکھی میں پروٹین، وٹامن بی اور ای، کیلشیم، پوٹاشیم اور آئرن سمیت اہم غذائی اجزاء کا ذریعہ ہے. کاشتکاروں کو سورج مکھی کی کاشت پر توجہ دینی چاہیے. خوردنی تیل کی بڑھتی ہوئی درآمدات سے ملکی معیشت پر برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں. قیمتی زر مبادلہ بچانے کے لیے حکومت سورج مکھی کی کاشت کو اپنی ترجیحات میں شامل کرے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ ملک جاوید انور، روہی، صادق آباد. رپورٹ آپ نے جانی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا.